मैसेज है और जानना इसका ज़रूरी है कि ऐ लोगों, जब तुमको कोई सलाम का गिफ्ट और हदिया पूछे तो उसका जवाब उससे बेहतर है या कम अज कम उसके सलाम को पलटा दो। याद रखना, इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीब, अल्लाह रोज़ क़यामत हर चीज़ का हिसाब किताब करने वाला है। नबी साहब को क्यों? उसकी वजह यह है इंशाअल्लाह मुख्तसर से गुफ्तगू इसी सलाम के मौजू पर, और ये मौजू हमने वाजिब समझा बात के सामने इसको पेश किया। सलाम का जवाब उससे बेहतर या कम अज़ कम लौटा था। हमारे माशरे में देखिए, जो मैंने तहकीक की, आप भी तहकीक किसी से महसूस नहीं होती। हमारे माशरे में 3 तरह के अफराद हैं। 3 तरह के, कुछ वो हैं जो सलाम करते ही नहीं, मादरजात जो सलाम नहीं जानते, पैदाइश पूरी ज़िंदगी में उन्होंने किसी को सलाम, कुछ वो हैं जो सलाम करते ही नहीं, कुछ इनसे ऊँचे जो सलाम तो दूर की बात है, सलाम का जवाब भी नहीं। उनको सलाम वाले जीते रहिए, सलामत रहिए, पहले जवाब दे दो जो वाजिब है, उसके बाद दुआएं दे दो। कुछ वो है जो सलाम नहीं करते, कुछ इनसे भी ऊँचे, सलाम तो दूर की बात है, सलाम का जवाब भी नहीं। अच्छा, कुछ इनसे भी ऊँचे, इनसे वो कौन है? सलाम नहीं करते, कुछ जवाब नहीं देते। कुछ ऐसे हैं जो मौका सलाम ही नहीं देते, सलाम करने का मौका नहीं देते किसी को। सर उठाए हुए चले, सर उठाए हुए चले, दिल चाहता है देख लें ऐसा तो सलाम करते हैं। ये 3 तरह का, या सलाम नहीं करते, या जवाब नहीं देते, या मौका सलाम देते ही नहीं चाहते। सलाम एक अखलाकी इबादत का है। आज के शायर भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि बग़ैर सलाम के कलाम नहीं करते, और न कलाम हमारा मोहम्मद होता। इसी दौर के शायर वो कहते हुए नजर आते हैं कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। ये मौलाना नहीं है, शायर है, लेकिन इतना समझते हैं। कहते हैं इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुखालिफत से मेरी शख्सियत समझती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम। दीन पे अमल करके मुखालिफत से घबराइए नहीं, क्योंकि सलाम में तवाज़ु है, सलाम में इंतज़ारी है। सलाम के माना अरबी लुग़त उठाइए, इब्न मंसूर ने लिखा, सलाम यानी सलामती, और सलामती की तमाम आफतों और बलाओं से सलामती। मैंने कहा था सलाम को, लेकिन मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको तमाम आफतों और बलाओं से बचाए रखे। आप मेरा ज़काम साहब वालेकुमुस्सलाम, खुदा मुताल आपको भी तमाम आफतों और बलाओं से बचाए रखे। नतीजा क्या हुआ? खुदा की कसम, अगर हर आदमी दूसरे की सलामती चाहने लगे तो माशरे में झगड़ा होगा ही नहीं। हम आपकी सलामती चाह रहे हैं, आप हमारी सलामती चाह रहे हैं। ये न लड़ाई है न झगड़ा है। सलाम मैंने अर्ज़ किया, इसमें तवाज़ु है, इंकिसारी है, जो दीन सिखाता है। एक मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान बन ही नहीं सकता है जब तक अपने को खाकसार न समझे, दूसरों से कमतर न समझे। कशाफुल हक़ाइक़ इमाम जाफ़र सादिक़
ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک سچے مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ معاشرے میں اپنے آپ کو سب سے کمتر نہ سمجھیں۔ اگر ہم نے سب سے بہتر سمجھا اپنے آپ کو تو یہی شیطان ہونے کی دلیل ہے۔ شیطان کیوں شیطان بنا تھا؟ کہا میں فرشتوں سے افضل، میں آدم سب سے افضل۔ یہیں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو تواضع سے کام لیتا ہے۔ تواضع ان کے ساری طرف گر گئی، یہ تواضع۔ اور یہ سمجھیے ہم گر کے ملیں گے تو گر جائیں گے، نہیں۔ زمانہ یہ ہے گر کے ملو گے تو سب تم کو اٹھائیں گے، اٹھ کے ملو گے غرور و تکبر کے ساتھ ملو گے سب تم کو گرائیں گے۔ ہمارے بزرگان یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دو، گرنا دور کی بات ہے، لوگوں کے لیے اپنے کو فنا کر دو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا ساتھ میں مل کے گلے گلزار، اپنے کو گراؤ تب لوگ تم کو اٹھائیں گے۔ لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم نگاہ عیب گیری سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے اسے کوئی نقص نکالا جائے، اگر نقص نکالیں گے تو ہم اونچے بن جائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا، وہ جانتے ہیں ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا کار خیر ہے، ان کے اخلاقیات ہے، ان کا انفاق فی سبیل اللہ ہے، ان کی عبادتیں ہیں، ان جیسے تو نہیں بنے گے۔ کوشش کرو ان میں نقص نکال کے ان کو اپنا جیسا بنا۔ یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، منافق صفت لوگ ہوتے ہیں۔ یہیں سے معاشرے میں بدبینی شروع ہوتی ہے، سوء ظن شروع ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ صاحب نگاہ عیب گیری سے دیکھا، یعنی ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ مقصد تھا ان میں نقص نکالنا۔ جملہ یاد رکھیے گا، یہ مکھی صفت ہوتا ہے، جیسے مکھی ہوتی ہے بدن کا سارا حصہ چھوڑ کے کہاں بیٹھے گی؟ جہاں گندگی ہوگی، جہاں زخم ہوگا، جہاں خون۔ اسی معاشرے کے یہ منافق صفت افراد ہیں۔ اگر ہم نگاہ عیب گیری چھوڑ کے اپنا ہی عیب دیکھیں تو ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ نگاہ عیب گیری وہ ہے جو معاشرے میں فساد پھیلاتی ہے، فتنہ پھیلاتی ہے، دوسروں کے بارے میں برا گمان سکھاتی ہے۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم، ٹیڑھی نگاہ، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی صدیق اکبر، اچھی نگاہوں سے دیکھا نتیجہ یہ۔ پھر کیسے دیکھے کہ معاملہ صحیح ہو جائے؟ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی صدیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر قائم۔ احتساب نفس یعنی اپنا حساب اپنے سے کرنا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی صدیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پا مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر۔ جس دن ہم نے سمجھ لیا کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر ہے، اسی دن چھٹے امام کہیں گے تم سچے مومن بن گئے، تم سچے مسلمان بن گئے۔ یہی سلام کرنا، سلام علیکم علیکم، سب جانتے ہیں ایک سلام جواب میں کتنے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی 10 سال کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ شیطان نے کام ہی کیا ہے بھائی، نہ اسے کمانا ہے، نہ کپڑے بنوانے ہیں، کچھ نہیں کرتا، نہ کرایہ پہ مکان لینا ہے، وہ بیکار بیٹھا ہوا، وہ صرف ہم کو بہکا رہا ہے، آپ کو بہکا رہا ہے۔ میرا کینہ، میرا بغض آپ کے دل میں بٹھلائے گا، آپ کا بغض میرے دل میں بٹھلائے گا، نتیجہ بھائی بھائی میں 10 سال سے بول چال ہے۔
چچا بھتیجے میں بول چال نہیں ہے، شیطان دونوں طرف حرکت کر رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں اس کا، صرف بہکانا ہے اس کو، ان کے دل میں ان کا دوست، ان کے دل میں ان کا دوست، دونوں اکڑے ہوئے 10 سال تک۔ اب رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کو غور سے سنیے گا، اذا سلم المومن علی اخیہ المومن، جب ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، مومن بھائی دوسرے کو سلام کرتا ہے، وہ کہتا ہے علیکم السلام، فَيَبْكِي ابلیس لعنہ اللہ، سلام یہ اس کو کر رہا ہے، جواب وہ اس کو دے رہا ہے، روتا کون ہے؟ شیطان۔ اور ایسے ویسے نہیں، جب کے روتا ہے، چیخ مار کے روتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ یا ویلتا، ہائے 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 ہائے، یا ویلتا لم یفترقا حتی غفر اللہ لہما، یہ دونوں ملنے کے بعد جدا نہیں ہوئے مگر یہ کہ اللہ نے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میری 10 سال کی محنت برباد ہو گئی، یعنی سلام کا تیر ڈائریکٹ جا کے شیطان کے دل میں رکھا۔ لہذا سلام کو بھولیے گا نہیں، یہ سلام وہ ہے جو نشانی ہے اس بات کی کہ انسان سخی ہے یا بخیل ہے۔ اور سخاوت اور بخل، سخاوت و کنجوسی یہ اندرونی چیز ہے، ہمیں کیا معلوم بھیا بھولا مسلمان گزر رہا ہے یہ سخی ہے یا کنجوس و بخیل ہے۔ حضور نے ایک معیار بیان کیا، روایت سن لیجئے، اصحاب پیغمبر پروانہ وار بیٹھے ہوئے ہیں، رسول منبر پہ ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو کہ سب سے بڑا کاہل اور آلسی کون ہے؟ کاہل تو بہت سے ہیں، بہت سے کاہل ہیں، سب سے بڑا ریکارڈی کاہل یہ کون ہے؟ کہا حضور نہیں جانتا۔ کہا جانتے ہو سب سے بڑا چور کون ہے؟ ریکارڈی چور، چور تو بہت ہے، ریکارڈی چور کون ہے؟ کہا صاحب نہیں معلوم۔ رسول نے کہا معلوم ہے سب سے بڑا بخیل و کنجوس کون ہے؟ کہا جی حضور ہم کو نہیں معلوم۔ جی غور سے، آج کا زمانہ ریکارڈ بنانے کا ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ریکارڈ بنایا آج کے زمانے میں، کچھ وہ ہیں جو سائیکل چلا کے ریکارڈ بناتے ہیں۔ کہا صاحب انڈیا سے ایران تک سائیکل سے گئے ہیں، 3000 کلومیٹر کا سفر، بن گیا ریکارڈ۔ کچھ موٹر سائیکل پہ ریکارڈ بناتے ہیں، کہا 1 مہینے سے موٹر سائیکل سے اترے ہی نہیں، یہ ریکارڈ ہو گیا۔ کچھ وہ ہیں جو دریاؤں کی تہوں میں اتر کے ریکارڈ بناتے ہیں۔ سلوات کریں۔ کچھ وہ ہیں جو دریاؤں کی تہوں میں اتر کے ریکارڈ ہے، کتاب پڑھیے ریکارڈ ہو۔ کچھ وہ ہے جو پہاڑیوں پہ چڑھ کے ریکارڈ بناتا ہے، ریکارڈ والی دنیا۔ آئیے مذہبی دنیا میں بھی کچھ ریکارڈی لوگ ہیں جن کو رسول فرما رہے ہیں جانتے ہو سب سے بڑا اور ریکارڈی کاہل کون ہے؟ حضور ہم کو نہیں معلوم۔ جانتے ہو سب سے بڑا ریکارڈی چور کون ہے؟ کہا حضور نہیں معلوم۔ کہا جانتے ہو سب سے بڑا اور ریکارڈی بخیل و کنجوس کون ہے؟ کہا حضور نہیں معلوم۔ کہا نہیں معلوم تو سب سے بڑا آلسی اور کاہل وہ آدمی ہے جو صحیح و سالم ہے مگر ذکر خدا نہیں کرتا۔ بہت بڑا جملہ ہے، ذکر خدا کرنے میں کون سی پریشانی ہے بھائی؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، الحمدللہ کہہ سکتے ہو، شکر للہ، کئی کاہل ہے اور ریکارڈی کاہل۔ حضور کہے سب سے بڑا آلسی اور کاہل وہ ہے جو صحیح و سالم ہے، صحیح و سالم ہے لیکن ذکر خدا نہیں کرتا۔ جملہ کہتے ہیں اہل ذکر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اہل بیت جن کو ہم مانتے ہیں انہوں نے اتنا ذکر خدا کیا ہے کہ ان کا نام ہی اہل ذکر پڑ گیا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں سب سے بڑا کاہل و آلسی کو ہے
جو صحیح و سالم ہے مگر ذکر خدا نہیں کرتے بھیا، جو ذکر خدا نہیں کرتا ہے وہ اہل ذکر کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں۔ تو سب سے بڑا کاہل وہ ہے جو صحیح و سالم ہے مگر ذکر خدا نہیں کرتا۔ حضور کہہ رہے جانتے ہو ریکارڈی چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے واجبات و ارکان میں چوری کرتا ہے، نماز کو اس طریقے سے جلدی سے ختم کرتا ہے جیسے کوئی پرانا و پوسیدہ کپڑا اتار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر حضور کہتے ہیں جانتے ہو سب سے بڑا اور ریکارڈی کنجوس و بخیل کون ہے؟ کہا حضور ارشاد، کہا سب سے بڑا بخیل و کنجوس وہ ہے جو کسی مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے مگر سلام نہیں کرتا۔ حضور نے بہت بڑا معیار بتا دیا، یہ میرے پاس سے جو گزرا ہے یہ سخی ہے یا بخیل ہم کو نہیں معلوم۔ حضور نے کہا دیکھ لو، اگر سلام کر کے گزر رہا ہے تو سخی ہے، بغیر سلام کے گزر رہا ہے تو بخیل ہے۔ جملہ یاد رکھے گا، کیوں؟ معیار وہ خلوص سخاوت کا سلام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سلام کا بخیل مال کا سخی نہیں ہو سکتا۔ اذا حییتم بتحیۃ، جب کوئی تم کو سلام کرے صرف دعائیں مت دو، سلامت رہو زندہ، پہلے کہو علیکم السلام۔ کیوں؟ یہ سلام قرآن کے لحاظ سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تحفے کو اچھے سے قبول کیا جائے، تحفے کا بدل بھی تحفہ ہی دیا جاتا ہے، اس سے بہتر دیا جاتا ہے یا اسی جیسا کم از کم واپس کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلام آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ جانتے ہیں سلام شروع کب سے ہوا؟ یہ دنیا کا گفٹ نہیں ہے، یہ گفٹ جناب آدم کو جنت میں ملا۔ اس کو ہم ہلکے میں نہ لیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب آدم کے اندر اللہ نے روح، فرشتے سجدہ کر چکے اور جا کے اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آدم اٹھے، آواز قدرت آئی، آدم جاؤ فرشتوں کی صفوں کے پاس اور تمام فرشتوں کی صفوں کو سلام کرو۔ آپ جانتے ہیں نا فرشتے صف بصف، کچھ رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں رہیں گے، کچھ سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہیں گے، کچھ حالت قیام میں ہے قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے۔ اللہ نے کہا آدم اٹھو، جاؤ فرشتوں کی صفوں کے پاس اور جا کے سلام کرو الگ الگ صف میں۔ آدم اٹھے، فرشتوں کی صفوں کے پاس آئے، جو رکوع کر رہے تھے ان کے پاس گئے، سلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اچھی سے جواب۔ جو سجدے میں تھے ان کے پاس گئے، سلام علیکم، انہوں نے سجدے سے آواز دی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حالت قیام میں فرشتے تھے آدم ان کے پاس گئے، کہا السلام علیکم، ان کا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے دعوت۔ اب یہی سے آ جائیے، جب جناب آدم کی خلقت ہو رہی تھی، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خدایا ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ ایک سوالیہ نشان اٹھایا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدمی فساد نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، اللہ نے یہ کہہ کے چپ کرا دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے بھی چپ ہو گئے، خدا واقعہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ آدم کو سجدہ کرایا فرشتوں کے ذریعے، سب نے سجدہ کیا بجوز ابلیس۔
فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا؟ آدم کو، الا ابلیس۔ لیکن جب آدم کے اندر روح پھونکی جا چکی، اٹھ کے بیٹھ گئے، اب آدم سے کہا جا رہا ہے آدم جاؤ فرشتوں کی صفوں کو سلام کرو۔ بھائی ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس طریقے سے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا، ویسے اللہ جب آدم اٹھ کے بیٹھے تھے، اللہ فرشتوں سے کہتا تھا سجدہ کر چکے ہو، آؤ ان کو سلام کرو۔ فرشتے سب آتے السلام علیکم۔ نہیں، یہاں معاملہ الٹا تھا، سجدہ فرشتوں سے کرایا، سلام آدم سے کروایا۔ سلام کے معنی ذہن میں ہے نا، سلام کے معنی سلامتی، سلام کے معنی امنیت۔ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے ذریعے سلام کرا کے اہل دنیا کو میسج دے دیا، یاد رکھنا جو اللہ کا خلیفہ ہوتا